बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अमरीकी हुकूमत के बारे में अफ़गान जंग से मुताल्लिक अब इंकशाफात आना शुरू हुए हैं। कुछ कहानियाँ पहले खुल गई थीं, कुछ अब खुल रही हैं और कुछ मुस्तक़बिल में खुल जाएंगी। अमरीकी जंगों में अमरीकी फ़ौज की जो दुर्गत बनती रही है और जिस तरह अमरीका जंगें अधूरी छोड़कर भागता रहा है, ये बातें अब ज़बां ज़दे आम हैं। पूरी दुनिया से अमेरिका का ऐसा लगता है कि खौफ ख़त्म हो गया है और इसीलिए अमेरिका अपने सारे मिशन समेट कर वापस अपनी सरज़मीन पे जा रहा है। ना सिर्फ अफ़गानिस्तान से वापस जा रहे हैं, बल्कि यहाँ पे अपनी प्रेजेंस भी नहीं रखना चाहते। उन्होंने सऊदी अरब से अपने आप को पैकअप किया है, वो मिडल ईस्ट से अपने आप को निकाल रहे हैं, वो इराक़ में भी बात कर चुके हैं कि इनखला करेंगे, वहाँ से जल्दी निकल जाएंगे। अमेरिका ये सब कुछ क्यों कर रहा है, इस पर तो बात करेंगे, लेकिन अमेरिकन ने कितना झूठ बोला इस पर ज़रा आज बात कर लेते हैं। और भारत के हवाले से एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, ये सारी खबरें मैं आपको पहुंचाऊंगा। और तालिबान के जो सरबराह हैं उनके हवाले से कहा जा रहा है कि वो कहाँ हैं। भारत ने दावा किया कि वो पाकिस्तान के पास, पाकिस्तानी फ़ौज हैबतुल्लाह अख़ूनज़ादा को कंट्रोल करती है। इज़ इट ट्रू? इस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले जो अमरीकी हुकूमत ने अफ़गान जंग से मुताल्लिक बताया वो सच नहीं था। ये वाशिंगटन पोस्ट ने छापा है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने अफ़गान जंग से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि अमरीकी हुकूमत ने अफ़गान जंग से मुताल्लिक सच नहीं बताया। अफ़गानिस्तान में तैनात 400 अमरीकियों ने अमरीकी पॉलिसी पर तनकीद की थी। उन्होंने कहा था कि यह जंग गलत है। उन्होंने कहा था कि इस जंग का कोई सर पाँव नहीं है। उन्होंने कहा था कि इस जंग की कोई प्लानिंग नहीं है। हम नहीं जानते थे कि अफ़गानिस्तान में हमें करना क्या है। और जब आप कहीं जंग में उतरें, आपकी फ़ौज किसी जगह पर मौजूद हो, फिज़िकली जाकर, और इतने बड़े हथियारों के साथ मौजूद हो, इतने बड़े सेटअप के साथ मौजूद हो, और उसके 400 मुख्तलिफ अमरीकी आपको ये कह रहे हों कि हमें तो पता ही नहीं था कि हम यहाँ पे आए क्यों हैं, हमारा यहाँ पे आने का मकसद क्या है। यानी दुनिया को उन्होंने कहा कि हम दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए आ रहे हैं। दुनिया को उन्होंने कहा कि हम अफ़गानिस्तान को बेहतर करने के लिए आ रहे हैं। दुनिया को उन्होंने डिफरेंट चीज़ें बताई, लेकिन एक्चुअली उनके अपने लोगों को नहीं पता था कि वो यहाँ पर क्या करने आए हैं। फिर उन्होंने बताया कि 978 अरब डॉलर्स वजारत दिफा, वजारत ख़ारजा और यूएस एड ने खर्च किए हैं। 978 अरब यूएस डॉलर्स, ये 1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर बनते हैं। बहुत बड़ी अमाउंट, बहुत बड़ी अमाउंट है। पाकिस्तान जैसे मुल्क जो हैं वो सोच भी नहीं सकते, इतनी बड़ी रकम है। तो वो उन्होंने वहाँ पे अफ़गानिस्तान में खर्च कर दिए। किसने? अमरीकी वज़ीर दिफा ने, वजारत दिफा, उनका वजारत ख़ारजा उन्होंने, और यूएस एड ने। और यूएस एड आपको पता पैसा किसको देती है? यूएस एड से ही तो बनते हैं वो एजेंट्स। ऐसी ही एड होती है जो एनजीओज़ को पैसा देती हैं। और वो एनजीओज़ कौन सी होती हैं? जिन पे पाकिस्तानी जैसे मुल्क पाबंदियाँ लगाते हैं। ये वो एनजीओज़ हैं जिनके नुमाइंदे पूरी दुनिया में घूमते हैं। ये वो एनजीओज़ हैं जो पाकिस्तान को बदनाम करती हैं। ये वो एनजीओज़ हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाती हैं। ये वो एनजीओज़ हैं जो पाकिस्तान जैसे मुल्कों को बदनाम करके, अफ़गानिस्तान जैसे मुल्कों को बदनाम करके, ईरान जैसे मुल्कों को बदनाम करके बाहर से पैसा लेती हैं। और उन एनजीओज़ को पैसा कहाँ से मिलता है? नॉर्मली यूएस एड और इस तरह के दीगर इदारे उनको पैसा देते हैं। ये इल्ज़ामात हैं। अच्छा, CIA और दीगर इदारों के अफ़गानिस्तान में अखराजात बिल्कुल अलग हैं। ये जो मैंने आपको 1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर बताया, लगभग 1000 अरब अमरीकी डॉलर्स, वो अलग। लेकिन जो पैसा CIA ने खर्च किया उसका हिसाब किताब कोई नहीं है कि वो पैसा CIA ने कितना खर्च किया, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्ज बुश, ये वो पहला आदमी था जिसने अफ़गानिस्तान में अपने कमांडर भेजे। बराक ओबामा, ये जो दूसरा आदमी था। डोनाल्ड ट्रंप, ये वो तीसरा आदमी था। इनके कमांडर अफ़गानिस्तान में पूरी तरह नाकाम रहे। अमरीकी अखबार ने 2 साल पहले कह दिया था कि वाशिंगटन झूठ बोल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने अफ़गानिस्तान में अखराजात का जामे ऑडिट नहीं करवाया। अफ़गानिस्तान में करप्शन ख़त्म करने में बिल्कुल नाकाम रहे। अमरीकी हुकाम काबिल एतबार अफ़गान फोर्सेस तश्कील देने में भी नाकाम रहे। अब ये खबर तस्दीक करती है कि अशरफ गनी कहाँ से इतने पैसे ले गया। ये बता रहे हैं कि अमरीकी हुकाम ने अफ़गानिस्तान में अखराजात का कोई जामे ऑडिट नहीं करवाया। ये पता ही नहीं चला कि फ़ौज पे जो पैसा खर्च हुआ वो वाकई खर्च हो गया या कोई ले गया। ये पता नहीं चला कि तरक्याती मनसूबों पे जो पैसा खर्च हो रहा है वो वाकई हो रहा है या कोई ले गया। ये पता ही नहीं चला कि जो तनख्वाहें दी जा रही हैं वो वाकई दी जा रही हैं या कोई ले गया। फ़ौज ग्राउंड पे थोड़ी थी, कागज़ों में ज़्यादा थी। हर चीज़ ग्राउंड पे कुछ और थी, कागज़ों में कुछ और थी। कागज़ पूरे कर रहे थे। अमेरिका में कागज़ जाते थे, उनकी बुनियाद पे नोट आते थे। और वो नोट कौन ले जाता था? 9 अरब डॉलर्स का
ایک الزام ہے اشرف غنی پر کہ وہ انہوں نے پہنچائے وقتاً فوقتاً UAE میں اور اس پیسے کو مختلف بینکوں میں رکھا. ابھی میں کہہ رہا ہوں مبینہ طور پہ ہے یہ چیزیں آنے والے دنوں میں سامنے آئیں گی، اور وہاں ان کو بہت فیسیلیٹیٹ بھی کیا گیا، ان کو اور ان کے بیٹے کو بھی. افغانستان میں کرپشن ختم کرنے میں ناکام رہے امریکی حکام، قابل اعتبار افغان فورس تشکیل دینے میں بھی بالکل ناکام رہے. افغان جنگ سے متعلق سچ نہیں بتایا جا رہا. امریکی اخبار نے 2000 صفحات پر مشتمل ایک رپورٹ چھاپی تھی. یہ میں واشنگٹن پوسٹ کی بات کر رہا ہوں. امریکی اہلکاروں کے مطابق 2400 زندگیاں کانگریس کی نااہلی کے باعث ضائع ہو گئی. جو 2400 امریکی وہاں پہ مارے گئے وہ اسی لیے کہ کانگریس ٹھیک فیصلے نہیں کر پائی. امریکی کانگریس، ہم غریب ممالک کو امیر بنانے یا جمہوریت لانے کے لیے حملہ نہیں کرتے، تشدد والے ممالک میں امن کے لیے حملہ کرتے ہیں. ہم افغانستان میں مکمل ناکام رہے، نہ افغانستان کو ٹھیک کر سکے، نہ ان کے حالات بہتر کر سکے، نہ وہاں سے تشدد کا خاتمہ کر سکے، نہ وہاں پہ اپنے دشمنوں کو ختم کر سکے. تو کچھ بھی حاصل نہیں کیا امریکہ نے افغانستان میں. یہ ایک رپورٹ چھاپی گئی تھی. اب آ جائیں، میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ عراق میں کیا ہو رہا ہے. افغانستان کے بعد عراق سے بھی انہوں نے دوڑ لگا دی ہے. جولائی میں امریکی صدر کی ایک 26 جولائی کو ملاقات ہوئی تھی جو بائیڈن کی، اور انہوں نے عراق کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ وہ اپنا جنگی مشن جو ہے ان کو ختم کر دیں گے، لیکن عراقی فوج کی تربیت ہے وہ کرتے رہیں گے. تو فوج کی تربیت امریکہ کیسی کرتا ہے وہ ہم نے افغانستان میں دیکھ لی. وہاں پہ بھی پیسہ ضائع کیا تھا، یہاں پہ بھی پیسہ ضائع کریں گے اور کچھ نہیں کر سکتے. جو بائیڈن نے جب یہ اعلان کیا تو عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں ملاقات کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا تھا تھوڑے دن پہلے. اب ذرا آپ عراق پہ توجہ دیں، وہاں انہوں نے کتنا بندہ مار دیا. وہاں انہوں نے 5 لاکھ سے زائد آدمی مارا. جو امریکی افغانستان میں مارے گئے ہیں اس سے دگنے امریکی عراق میں مارے گئے ہیں. امریکہ کا نقصان بھی عراق میں زیادہ ہوا ہے. صدر بائیڈن نے اپنے عراقی ہم منصب سے یہ کہا تھا جب وہ بات کر رہے تھے اس وقت کہ ہم اس نئے مرحلے میں داخل ہوں گے، ہمارا انسداد دہشت گردی پر اشتراک آئندہ بھی جاری رہے گا. دہشت گردی کو ہم ختم کریں گے، ہم معیشت کے لیے کام کریں گے، ماحول کے لیے، صحت کے لیے، تعلیم کے لیے، ثقافت کے لیے. یہ ساری کہانیاں انہوں نے افغانستان کو بھی سنائی تھی، لیکن جاتے ہوئے افغانستان کو اکیلا چھوڑ دیا. نہ تعلیم، نہ صحت، نہ ثقافت، نہ کچھ اور. انہوں نے کہا آپ جانے، آپ کا کام جانے، لڑو اپنے دشمنوں سے، ہم جا رہے ہیں. طالبان جانے، افغان فوج جانے، ہمارا کوئی کام نہیں. یہ بھاگتے ہیں تو پھر ہم ایسے ہی بھاگتے ہیں. تو امریکنز اب عراق سے بھی تقریباً نکل جائیں گے اور اب وہاں پہ بھی اپنا وجود نہیں رکھ پائیں گے. وہ اپنے آپ کو واپس اپنے ملک میں لے کر جا رہے ہیں. ان کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ چائنا کا ماڈل کام کر گیا ان کے خلاف. چائنا ہتھیار لے کر نہیں جاتا ملکوں میں، وہ اوزار لے کر جاتا ہے ملکوں میں. چائنا جس ملک میں جاتا ہے وہاں پہ چائنا ٹاؤن بناتا ہے اور وہاں پہ ان کے لوگ نئے نئے کاروبار شروع کرتے ہیں، سیلز مین بنتے ہیں، اس ملک میں اپنی چیزیں بیچتے ہیں، چائنا میں پروڈکشن کرتے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کرتے ہیں، نئی انوویشنز کرتے ہیں، نئے طریقے سے پیسہ بناتے ہیں، اپنا پیسہ وہاں پہ سرمایہ لگاتے ہیں اور ملکوں کے اوپر آہستہ 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 اپنی گرفت مضبوط کرتے ہیں. تو یہ ہے چائنا کا طریقہ کار. وہ اوزار لے کر جاتا ہے، سرمایہ لے کر جاتا ہے، ترقی لے کر جاتا ہے، ڈیولپمنٹ کے نام کے اوپر تعلقات کو آگے بڑھاتا ہے. تو یہ ایک لمبے تعلقات بن سکتے ہیں، دیر تک چل بھی سکتے ہیں. امریکہ کیسے جاتا ہے؟ امریکہ جب کسی ملک میں جاتا ہے تو ہتھیار لے کر جاتا ہے، اپنے اتحادیوں کو لے کر جاتا ہے، جیٹ طیارے لے کر جاتا ہے، ٹینکس لے کر جاتا ہے، آرمڈ گاڑیاں لے کر جاتا ہے، اپنے بیری بیڑے لے کر جاتا ہے. تو اس سے امپیکٹ اچھا نہیں آ رہا. دنیا بہت بدل گئی ہے، دنیا کے پاس بڑے خطرناک ہتھیار ہیں. اب آپ جنگ کا وزن بھی نہیں اٹھا سکتے اور جنگ کا جو ہے وہ آپ رسک بھی نہیں لے سکتے. یعنی پاکستان اور انڈیا آپس میں جنگ کا رسک نہیں لے سکتے. ایک بڑی جنگ، دونوں ملک ختم، اور دونوں ملک نہ صرف ختم بلکہ آدھی دنیا ختم، آدھی سے زیادہ دنیا ختم. چین اور روس کا کیا قصور ہے اگر ہم دونوں لڑ پڑیں تو دنیا اب لڑائی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، ڈیولپمنٹ کی طرف جا سکتی ہے. تو چائنا کا جو ڈیولپمنٹ والا ماڈل ہے امریکہ کو بہت دیر سے سمجھ آیا. اب وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے واپس جا رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ اس صدی میں یا نصف صدی میں آگے کوئی بڑی اور نئی جنگ شروع کر پائے گا. ہاں یہ ضرور ہوگا کہ امریکہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا پنگا کر کے اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن بڑی جنگ اب وہ نہیں لڑ پائے گا. اور امریکہ اس سے پہلے بھی جہاں جنگ لڑنے گیا جھوٹ بول کر گیا. یعنی امریکہ نے جب قدم رکھا عراق میں تو انہوں نے کہا 2003 میں کہ صدام حسین کو ہٹائیں گے. یہاں پہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے، یعنی دنیا میں بہت بڑے پیمانے پر تباہی پہنچانے والے کیمیائی ہتھیار یہاں پہ موجود ہیں. ہمیں ان ہتھیاروں کو ختم کرنا ہے اور ان ہتھیاروں کو تلف کرنا ہے. آج تک امریکہ کو
وہاں ایسا کوئی ہتھیار نہیں ملا، نہ امریکہ ایسا کوئی ہتھیار دنیا کو دکھا پایا۔ یہ بھی بہت بڑا سوال ہے۔ نہ صرف افغانستان کے اندر جس طرح کے حالات امریکہ نے پیدا کیے اور جتنی سبکی امریکہ کی ہوئی افغانستان میں، نہ صرف اس کے اوپر بڑے بڑے سوال اٹھائے جائیں گے، بلکہ عراق کے اندر جتنی جانیں گئیں امریکنز کی اور عراقیوں کی، اس کے اوپر بھی امریکہ سے بڑے بڑے سوالات اٹھائے جائیں گے۔ جو مڈل ایسٹ میں ہوا، جو لیبیا میں ہوا، یعنی ان تمام ملکوں کو زیادہ ڈیسٹیبلائز کیا ہے امریکہ نے۔ امریکن حملوں کے بعد دہشت گردی کم ہونے کی بجائے بڑی ہے، یعنی قذافی نے جیسے کنٹرول کیا ہوا تھا یا صدام حسین نے کیا ہوا تھا، اب عراق ویسا کبھی نہیں ہو سکتا، فوراً تو بالکل نہیں ہو سکتا۔ ان کو کئی دہائیاں لگ جائیں گی واپس اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے میں، کئی دہائیاں لگ جائیں گی واپس لوگوں کو سیٹ کرنے میں۔ تو امریکہ کے جتنے منصوبے تھے دنیا میں وہ ناکام، اور چائنا کے منصوبے کامیاب ہوئے ہیں۔ لہذا امریکن پالیسی کے اندر ایک بہت بڑا شفٹ آ رہا ہے، اور امریکن فوجیوں نے یہ تمام ڈیوٹیز کو اس طریقے سے بھی نہیں کی کہ لوگ ان کو اچھے لفظوں میں یاد رکھیں۔ انہوں نے جو ابو غریب جیل کے اندر کیا، جس طرح کا ظلم انہوں نے وہاں لوگوں کے اوپر کیا، لوگ اس کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ جو افغانستان کی بگرام ایئر بیس پہ جو جیل تھی، وہاں انہوں نے جو کیا وہ ظلم لوگ کبھی نہیں بھولیں گے۔ جس طرح چھوٹے چھوٹے پنجروں کے اندر انہوں نے انسانوں کو بند کیا، جیسے کتوں سے انسانوں کے جسم کھلائے گئے، جیسے انسانوں کو ننگا رکھ کے ان کے اوپر تشدد کیا گیا، جس طرح ان کے اوپر ٹارچر کیا گیا، آدھا پاگل بنا دیا گیا انسانوں کو، جو سلوک امریکن نے کیا اس کو دنیا کبھی نہیں بھولے گی، اور وہ مناظر کبھی بھلائے بھی نہیں جا سکیں گے۔ جو گوانتانامو بے میں ہوا، خاص طور پہ مسلمان قیدیوں کے ساتھ، دنیا اس کو کبھی نہیں بھولے گی۔ امریکنز نے اس پوری صدی میں جنگوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو سپر پاور کے سٹیٹس پہ زیادہ دیر تک رکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن پچھلے 30 سالوں میں امریکہ بہت بری طرح ایکسپوز ہوا ہے۔ لوگوں نے امریکہ کو دنیا کے خیر خواہ کے بجائے ایک ظالم ملک اور ایک ظالم فوج کے طور پہ دیکھنا شروع کیا ہے، اور ایگزیکٹلی ہوا بھی ایسا ہی ہے۔ جس طرح کا سلوک انہوں نے کیا، جس طرح کی تصاویر سامنے آئیں، جس طرح کی ویڈیوز سامنے آئیں، اس سے یہ امپیکٹ بننا تھا جو بنا ہے بدقسمتی سے امریکنز کے خلاف۔ ہو سکتا ہے کہ امریکن لوگ ایسا نہ سوچتے ہوں، لیکن امریکن انتظامیہ اور ان کی حکومتوں نے وہ کیا جو کوئی بھی نہیں چاہتا تھا، اور اس کے خلاف دنیا میں جو بڑے بڑے مظاہرے ہوئے وہ ہوئے کہاں؟ امریکہ میں۔ امریکنز نے خود کھڑے ہو کر مظاہرے کیے ابو غریب جیل کے اندر ہونے والے ظلم کے خلاف، گوانتانامو میں ہونے والے ظلم کے خلاف، جو ظلم انہوں نے افغانستان میں کیا اس کے خلاف۔ یہ ایک سٹوری ہے میرے پاس، ہے تو 10 سال پرانی، لیکن آپ سنیں گے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ امریکی فوجیوں نے کھیل کے لیے افغان شہریوں کا قتل کیا ہے افغانستان میں، اور یہ دا گارڈین کے اندر یہ خبر چھپی ہے۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 12 امریکی فوجیوں کو ایک خفیہ کل ٹیم کے الزامات کا سامنا ہے، جنہوں نے مبینہ طور پہ افغان شہریوں کا بہیمانہ قتل کیا اور ان کی انگلیاں بطور انعام اکٹھی کی، ٹرافی۔ ہم جاتے ہیں نا شکار کھیلنے کے لیے، تو اب کوئی بہت بڑا ہم ٹرافی بکنگ کرتے ہیں، وہاں پہ آئی بیکس کی ٹرافی ہم نے کھیلنی ہے مارخور کی، یا کوئی ہرن کی ٹرافی ہم نے کھیلنی ہے افریقہ میں جا کے، تو بتاتے ہیں یہ اتنے روپے کی ہے، وہ پیسے آپ جمع کروا دیتے ہیں، اتنے ڈالرز کی ہے، اور پھر آپ جاتے ہیں جا کے اس کی ہنٹنگ کرتے ہیں، وہ ٹرافی آپ کو دیتے ہیں، آپ سٹف کر کے اپنے گھر پہ لگاتے ہیں۔ تو جانوروں کی ٹرافیز ایسے شکار کی جاتی ہیں۔ وہ انسانوں کو مارتے تھے، ان کی انگلیوں کو بطور ٹرافی لے جاتے تھے، بطور ٹرافی ان کی انگلیاں رکھتے تھے کہ میں نے اتنے آدمی مارے اور میں نے اتنے آدمی مارے۔ یہ پوری ایک رپورٹ چھپی ہوئی ہے، میں آپ کو پڑھ کے نہیں سنا سکتا انہوں نے کتنا ظلم کیا ہے اور کتنا جبر کیا ہے، اور یہ افغانیوں کے اوپر۔ ابھی چند دن پہلے میں نے ویڈیوز بھی ایسی دیکھی ہیں، یہاں پہ انسانی حقوق کے علمبردار جو ہے وہ چپ ہو جاتے ہیں، زیادہ بولتے نہیں ہیں، تو پھر آ جاتے ہیں ایک اور ویڈیو کی طرف اور ایک اور خبر کی طرف، اور یہ خبر چھپی ہے NDTV میں، انڈیا نے اس کو چھاپا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ طالبان چیف میں بھی ان پاکستان آرمی کسٹڈی، سورسز سائٹ فارن انٹل۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی ان کے پاس ایک خبر آئی ہے کہ ہیبت اللہ خونزادہ، جس کو اپوائنٹ کیا گیا تھا 2016 میں طالبان کے چیف کے طور پہ، اس وقت طالبان کے جو چیف ہیں، سربراہ ہیں، وہ ہیبت اللہ خونزادہ ہیں۔ ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپوائنٹ کیا گیا مئی 2016 میں، اس لیے کہ ملا اختر منصور جو ہیں ان کو ایک ڈرون حملے میں امریکہ نے شہید کر دیا تھا۔ اچھا، ملا اختر منصور کے بعد جب یہ بنے ہیبت اللہ خونزادہ، یہ ویسے تو ایک روحانی شخصیت ہیں، ان کو زیادہ لوگ فائٹر کے طور پہ نہیں جانتے، روحانی شخصیت کے طور پہ زیادہ لوگ جانتے ہیں، لیکن انڈیا نے اب ایک عجیب و غریب بھونڈا نیا الزام لگا دیا ہے جس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ یعنی وہ افغانستان میں نیٹو کے تمام ملک بشمول امریکہ سپر پاور، ان سب کی درگت اور ان کی ہار کے لیے پاکستان کو بلا وجہ تمغہ پہنا رہے ہیں کہ پاکستان کی وجہ سے یہ سب ہارے ہیں۔ افغان فوج جو 3 لاکھ کی تعداد میں تھی، بڑا جدید اسلحہ تھا ان کے پاس، ان کی ایئر فورس بھی تھی، اس کی ساری تباہی اور بربادی کے لیے وہ کہہ رہے ہیں جی ذمہ دار
پاکستان ہے جی. اور جو اب اس وقت انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا کہ طالبان کے جو چیف ہیں اخونزادہ یعنی حیبت اللہ اخونزادہ وہ بھی پاکستان کے پاس ہے. یہ پاکستان کے پاس کہاں سے ہے؟ وہ طالبان کے لیے احکامات جاری کر رہے ہیں. یہ ایکچولی بھارت کا پینترا ہے. بھارت ان کو ڈھونڈ رہا ہے, وہ ان کو مل نہیں رہے. بھارت نے بڑی کوشش کی ان سے کوئی رابطہ کیا جائے, کوئی گنجائش نکالی جائے, لیکن بھارت کے لیے کہیں کوئی گنجائش نکل نہیں رہی. تو پھر انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ بہت ممکن ہے کہ یہ پاکستان کے پاس ہی ہو, اور پاکستان یہ ساری گیم کر رہا ہے. تو اس قسم کے حربے وہ کر رہے ہیں. چیزیں چند دنوں میں سامنے آ جائیں گی اور بہت کلیئرٹی ہو جائے گی. تو میرے خیال میں تب تک کے لیے انتظار کرنا چاہیے. بھارت کو ایک کے بعد ایک شرمندگی ہو رہی ہے, مزید ہوگی. اب تک کے لیے اتنے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.